रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, आज की जिस किताब को हमने सेलेक्ट किया है बुक रिव्यू के लिए वो एक मशहूर ज़माना किताब है। जो किताब है सुलैम इब्न कैस अल-कूफ़ी या सुलैम इब्न कैस अल-हिलाली अल-अमरी के नाम से आलम इस्लाम में बहुत मशहूर है। इस किताब की जो खुसूसियत है वो ये कि जनरली ये होता है कि इस किताब के कंटेंट से ज़्यादा इसकी अथेंटिसिटी डिस्कस होती है और इस पे आपको यूट्यूब की सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अथेंटिसिटी के अलावा इसके जो कंटेंट ऑफ द बुक हैं वो कभी कभी बहुत कम कम ऐसा है कि वो डिस्कस होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम इन 5-7 मिनट में इसके नरेटर जो कि सुलैम इब्न कैस और अबान इब्न अय्याश हैं इनका थोड़ा सा तारुफ पेश करें और उसके बाद इस बुक की जो फहरिस्त या जो कंटेंट है वो उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें से दो जो एक्सट्रैक्ट हैं बुक्स के वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले कि और हम खुद भी ये सादा हासिल करें कि हम भी देखें कि एक्चुअली इस बुक में क्या लिखा है। तो सुलैम इब्न कैस से बात शुरू करते हैं। ये एक उस जगह पैदा हुए जहाँ पे आज कूफा आबाद है और ये तकरीबन दो मुख्तलिफ इसकी डेट्स मिलती हैं। एक हमें 2 साल हिजरा से पहले और दूसरी मिलती है 7 या 9 हिजरा को ये वहाँ पैदा हुए। और उसके बाद ये अर्ली ईयर्स में वहीं रहे और इंतकाल इनका हुआ 72 या 90 हिजरा में। ज़्यादातर 72 हिजरा में हमें इसकी डेट्स मिलती हैं। इनके वालिद का नाम कैस था और ये बनु हिलाल और बनु आमिर ट्राइब से इनका ताल्लुक था। ये मूव हुए मदीना हज़रत उमर के ज़माने में जिस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। और उसके बाद ये उन अफराद में से हैं जो कभी भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी और ये बहुत ज़्यादा अटैच हो गए इमाम अली अलैहिस्सलाम से। बावजूद इसके कि इनके पास इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन बुक्स ये बताती हैं कि क्योंकि इनके पास कोई एक लीडिंग रोल या एज सच कोई ओहदा नहीं रहा और ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हुए, लेकिन इनके बारे में ये नरेशंस मिलती हैं कि हज़रत इस्लाम के बहुत करीब थे और जिन लोगों के साथ ये उठते बैठते थे उनमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जनाब सलमान, मिक़दाद, अम्मार बिन यासिर शामिल थे। अबुल फ़रज मोहम्मद इब्न इसहाक़ नदीम ने जो कि बहुत मशहूर बायोग्राफर हैं, उन्होंने ये स्टेट किया है, लिखा है कि सुलैम इब्न कैस वाज अमंग द डेविएंट कंपेनियंस ऑफ अली in this book about early Muslim scholars and hadith contributor. 694 में जब हुजाज जब गवर्नर बना तो ये वहाँ से फरार होकर वहाँ से अपनी जान बचाकर ईरान के एक शहर नौबंदीगान में शिफ्ट हो गए और वहीं आपका फिर बाद में इंतकाल हुआ। जहाँ ये जाके रहे थे वहाँ ये जिन्होंने इनको होस्ट किया था उनका नाम अबान इब्न अय्याश था, जिनको इन्होंने पढ़ाया, तालीम दी और उसके बाद वो कन्वर्ट हुए, शिया हुए। और अबान इब्न अय्याश ही इस किताब के एक्चुअली इन्होंने प्रेजेंट की दुनिया को। कहते हैं कि सुलैम जो है वो डॉक्यूमेंट करते रहे तालीमात अहले बैत और स्पेशली हज़रत इस्लाम की जो रिवायात थी और जो वाक़यात उस ज़माने में हुए। तो इन्होंने एक्चुअली हज़रत इस्लाम के साथ बहुत वक़्त गुज़ारा। कूफ़े में जो आपके खुतबात हैं या जो आपकी अहादीस हैं वो इन्होंने कलमबंद की। उसके अलावा हज़रत इस्लाम की शहादत के बाद भी ये माविया के दौर में भी कूफ़े में रहे। अब इस किताब में एक्चुअली है क्या? ये जो बुक है ये इस तरह से है कि वो या तो खुद नैरेटर हैं, वो खुद मौजूद थे, या उन्होंने हज़रत इस्लाम के जो करीब तरीन असहाब हैं, उनसे ये बातें सुनी और उसके बाद वो इसको लिखते रहे। और इस तरह से ये जो बुक है ये एक कंपाइलेशन बन गई जिसमें ट्रेडिशंस हैं, टीचिंग्स हैं और आई विटनेस अकाउंट हैं दैट अकर्ड इन द हिस्ट्री। ये क्लेम किया जाता है और है कि ये क्योंकि 72 हिजरा में तो आप इंतकाल कर गए, तो ये अर्लीस्ट या ओल्डेस्ट बुक है pertaining to hadith और even this is older than al-काफ़ी and सही al-बुखारी and other hadith books। अब इस बुक के बारे में अगर आप देखने जाएं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट व्यूज इस बुक पे मिलते हैं। तो मैंने बहुत इख्तिसार के साथ 4 व्यूज हैं जो कि आपको हिस्टोरिकली इस बुक के बारे में मिलाएंगे, जिसमें से पहला ये कि सुलैम की बुक बिल्कुल रिलायबल है और वैलिड है।
جس میں ابو الفرج النعمانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اتھینٹیکیٹڈ بک ہے، اور اس میں شیعہ اسکالرز نے اس کو ہمیشہ ریفر کیا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ پھر جناب حر عملی اسی ویوز کو رکھتے ہیں کہ بالکل ریلائبل اور ویلڈ بک ہے۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ پارشل ریلائبلٹی آف دا بک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جس میں لوگ بلیو کرتے ہیں کہ سلیم ہی ایگزسٹ، اور ایک بک تھی جو کہ انہوں نے کمپائل کی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 4th سینچری آنورڈس اس بک میں کچھ آلٹریشنز ہو گئی، اور وہ آلٹریشن پرو بھی ہو سکتی ہے، گیس بھی ہو سکتی ہیں، ڈیٹیریشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ہم ایک شاید آپ کو آج ایک چھوٹی سی مثال دے بھی سکیں اس میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے شیخ مفید ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بک پڑھیں، علامہ شستری ہیں، ڈاکٹر محمد تقی سبحانی ہیں، کہ بک پڑھیں لیکن اس کو ہمیشہ اس کو ایک تنقیدی نظر سے بھی دیکھیں، اس کو 100% ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بک از فیبریکیٹڈ دو سلیم ایگزسٹڈ، سو وہ کہتے ہیں کہ سلیم تھے، اور بک جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے ابن غدائری، اور اس کے بعد شہید ثانی اور علامہ شرانی اس ویوز کو رکھتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ بک بھی فیبریکیٹڈ ہے اور سلیم بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ ابن حدید اور بعد میں ڈاکٹر محمد باقر بہبودی اور حسین مدرسی اس ان ویوز کو اس بک کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جو اتھینٹسٹی ہے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکچولی وہ کس طرح پہنچی۔ اس کے بعد کچھ اسناد بھی ہیں، مثال کے طور پہ الکافی میں سلیم ابن قیس العلی کی کتاب سے حدیث نقل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب من لا یزر الفقی مانی الاخبار وغیرہ میں سلیم بن قیس العلی کی کتاب میں نقل کی۔ احمد بن علی تبری نے اپنی کتاب احتجاج تبریسی میں جناب سیدہ کے باب میں آپ کی احادیث نقل کی ہیں، اور علامہ باقر مجلسی نے تقریباً تمام کتاب کو ہی بحر الانوار میں روایت کی۔ اس کے علاوہ لاتعداد شیعہ مورخین ہیں جنہوں نے اس کتاب سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے وسائل العالم، اور یہ خیر الدین الزرکیلی کی ہے۔ اس کا ہم نے ایک اسکرین شاٹ یہاں دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سلیم ابن قیس الہلالی عامری الکوفی من اوائل المصنفین فی الاسلام کان من اصحاب الامام علی ابن ابی طالب عاش فی کوفہ۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اوائل اسلام کے جو مصنفین تھے اس میں سلیم ابن قیس الہلالی ہیں، اور وہ اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور کوفے میں رہتے تھے۔ اچھا، یہ کتاب اس طرح سے ہے کہ یہ کتاب سلیم ابن قیس جو ہے وہ اپنے پاس لکھتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ ایران مائگریٹ ہو گئے تو ابن عیاش کے پاس جا کے ٹھہرے، اور اس کے بعد انہوں نے ابن عیاش کو انٹرسٹ کیا اور یہ بک ان کے حوالے کی کہ یہ کتاب میں اپنے مختلف حوالوں سے لکھتا رہا ہوں، اور یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، جب اس کو ماحول کو مناسب سمجھو، جان کا خطرہ نہ ہو، تو اس کتاب کو جن لوگوں پہ تم ٹرسٹ کرتے ہو ان سے شیئر کرنا۔ اب یہ کتاب ایسے ہی ابان ابن عیاش نے بھی ایسی کتاب نہیں لوگوں کو دے دی۔ اس میں ہمیں ایٹ لیسٹ 2 یا 3 ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابان ابن عیاش جو ہے وہ حج کے لیے آئے تو حسن بصری سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور حسن بصری کو انہوں نے یہ ایک خفیہ مقام پہ ملے اور ان کو یہ کتاب دکھائی، تو حسن بصری رونے لگے۔ حسن بصری جو ہے وہ جمل میں حضرت علیہ السلام کے مخالف لڑے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور شیعان علی میں شامل ہو گئے تھے، اور حسن بصری نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ واقعات ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امان ابن عیاض جو ہے وہ حضرت امام جناب زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ تشریف لائے، آپ سے مدینہ میں ملے، اور امام کے 4-5 قریبی صحابیوں کی موجودگی میں یہ کتاب شیئر کی، اور امام نے تقریباً 3 دن تک اس کتاب کو سنا، اور اس کے بعد یہ فرمانے لگے کہ یہ کتاب یقیناً اس میں ہماری حدیث شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی تاریخی کتاب ہے جس کے تقریباً 25 خطی نسخے یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں۔ اب اس کتاب میں ہے کیا؟ اس کے کنٹینٹ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو یہ پہلے شروع ہوتی ہے سلیم ابن قیس العلی کا تعارف ہے، پھر اس کے بعد اسناد ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی، پھر سلیم نے ابان ابن عیاش کے گھر پناہ لی، پھر حسن بصری سے ملاقات ہے، ابان کی امام زین العابدین سے ملاقات ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد احادیث ہیں اور کچھ ہسٹوریکل کنٹینٹس ہیں، جیسے رجت کا بیان، حوض کوثر، دابا سے کون مراد ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، امیر علیہ السلام کے لیے بشارت،
پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد سو آن سو فورتھ. اور اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے فضائل اہل بیت، اور آخر میں جنگ جمیل کا بیان، طلحہ و زبیر، سلونی، دعوی سلونی. آخر میں مومن کون ہے، منافق کہاں جائیں گے، جنت کے سردار، اور فرشتے علی کی اطاعت کرتے ہیں. یہ تقریباً 150 صفحوں پہ اس کا اردو ترجمہ موجود ہے. اور کیا ہی بہترین ہو کہ مومنین اس سے استفادہ کریں. یہ آپ کو ایک ہسٹوریکل کنٹینٹ ملتا ہے کہ اور اس کنٹینٹ کی وجہ سے ہی یہ کتاب کنٹروورشل ہو گئی، اور لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جناب سیدہ کے اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہوئے مدینے میں، وہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں لکھے. اس کتاب کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ واقعات اور یہ چیزیں دوسری کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن اس میں بہت اس کا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ موجود ہے. شاید اسی لیے اس کتاب کے اوپر اعتراضات بھی زیادہ ہیں. اب یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور یہ اس کتاب کا ایک ایکسٹریکٹ ہے کہ جب امام کے سامنے یہ کتاب پڑھی گئی اور امام نے کہا یہ ہماری حدیث ہے، اس کے بعد ابان امام سے فرماتے ہیں کہ میں آپ پر قربان جاؤں، اس کتاب میں بعد ایسی چیزیں ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں آپ اور آپ کے شیعوں کے علاوہ تمام امت محمد کی ہلاکت موجود ہے، خاص طور پہ بڑے بڑے مہاجر، انصار اور تابعین کی. امام نے فرمایا، بھائی عبد القیس، کیا تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جس میں آپ کا ارشاد گرامی ہے، میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی اس کی امت میں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے چھوڑا وہ غرق ہو گیا. اور میرے اہل بیت کی مثال میری امت میں بنی اسرائیل کے باب حتیٰ کی طرح ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ حدیث سنی ہے. امام نے فرمایا کس سے سنی ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت مشہور حدیث ہے اور 100 سے زیادہ فقہ سے سنی ہے. جناب ابو ذر سے سنی ہے جب وہ خانہ کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر زور زور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے تھے. امام نے پوچھا اور کس سے سنی ہے؟ میں نے کہا حسن بصری سے سنی ہے. جناب مقداد نے امیر المومنین سے سنی ہے. سعید بن مسیب اور صحابہ نے ابو عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے. ابو طفیل اور عمر بن ام سلمہ نے کہا خدا کی قسم ہم نے یہ حدیث کو جناب ابو ذر اور امیر المومنین علیہ السلام سے اور جناب سلمان اور جناب مقداد سے سن. اس کے بعد عمر بن ابو سلمہ جو کہ امام کی اس وقت نشست میں موجود تھے، آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے. تو یہ پوری چین دیکھیں، اور ایک صحابی اسی وقت بولے کہ میں نے پیغمبر خدا سے سنا. اس کے بعد جناب ضیاء اللہ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا یہ اکیلی حدیث ان تمام احادیث سے تیری دل کی تسلی کے لیے کافی نہیں جس سے تمہارا دل مضطرب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جتنی احادیث اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، کیا یہ اس سے ان لائن نہیں ہے جو تم پریشان ہوتے ہو؟ ایک یہ ایکسٹریکٹ تھا، اور ایک یہ ایکسٹریکٹ ہے جس کو ہم نے یہاں نقل کیا. یہ ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب آپ شدید بیمار تھے، آ، تمہیں عیادت کے لیے جناب عمر بن خطاب تشریف لائے. ابو ذر کے پاس حضرت علیہ السلام، سلمان اور مقداد موجود تھے. جناب ابو ذر نے حضرت علی مرزا کو اپنی وصیت تحریر کی اور اس پہ شہادت درج کرائی. جب خلیفہ چلے گئے تو ابو ذر کے بنو میں سے ایک، جو ان کے کوئی چچا وغیرہ تھے، ایک شخص نے جو قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتا تھا، ابو ذر سے کہا آپ کو وصیت امیر المومنین عمر سے کرنی چاہیے تھی. ابو ذر نے کہا کہ میں نے اب حقیقی امیر المومنین سے وصیت کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 آدمیوں کو جناب علی کے بارے میں امیر المومنین ہونے کا حکم دیا تھا. 40 آدمی عرب کے تھے اور 40 عجم کے. ہم نے جناب علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تھا. اس بات پر نہ کسی عربی کو اعتراض تھا نہ کسی اجمی کو اعتراض تھا. اس کے بعد اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں فتنہ نے گھیر لیا جن سے ہمارے کان، دل اور آنکھ کی قوت جاتی رہی. اور یہ اس میں پھر مزید اس میں اکاؤنٹ موجود ہیں کہ کس طرح سے حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو اور جناب سیدہ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ہم یہ یقیناً انکریج کریں گے مومنین کو کہ یہ کتاب موجود ہے. ہم یہ علی بک کلب میں علی آپ کو واٹس ایپ پہ یہ بھیج دیں گے بک. اور یہ ایک اہم کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس میں وہ تمام کنٹینٹس موجود ہیں، ہسٹوریکل اکاؤنٹ موجود ہیں، اور حضرت علیہ السلام سے منسوب وہ احادیث موجود ہیں جو جس میں آپ نے بار بار پیغمبر اکرم کا ذکر کیا، اور وہ بھی کچھ واقعات موجود ہیں جو کہ پیغمبر اکرم نے علیہ السلام کو اپنی وفات سے پہلے بتا دیے تھے. میرا اپنا ویو اس بک پہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی دوسری بک کی طرح ایک کتاب ہے، اور یہ پڑھنے والے پہ ہے کہ اس میں وہ کتنی تحقیق کرتا ہے اور اس میں سے کتنی چیزوں کو 100% ایکوریٹ
اور ایکوریٹ मानता है, और किन चीज़ों को वो समझता है कि वो इसमें बाद में शायद शामिल की गई हैं, तो वो बगैर तहकीक के कहना कुछ मुश्किल है। इस किताब में एक वाक़या है, जैसे हमने आपको बताया था कि हमें लगता है कि वो बाद में अल्ट्रेशन की गई इस बुक में, वो है वाक़या अक़बा, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 12 सहाबा थे, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज से जब वापसी पे आपकी ऊँटनी को भड़काना चाहते थे एक घाटी में, ताकि आप को कत्ल किया जा सके। और एक बिजली चमकी और रसूल खुदा ने उन 12 के चेहरे देख लिए और हुज़ैफ़ा यमानी को बताया कि ये वो 12 सहाबा हैं, ये मुनाफ़िक हैं, और ये मना किया कि इसका ज़िक्र ना किया जाए। और ये ज़रूरी है कि जिस तरह ये वाक़या अक़बा है, इसकी इसकी तफ़सील इस किताब के अंदर मौजूद है, और भी दूसरे वाक़यात हैं। तो जब ये वाक़या नक़ल करते हैं सुलैम इब्न कैस, तो उसमें हज़रत अम्मार यासिर से रिवायत करते हैं, क्योंकि वो ऊँटनी की महार पकड़े हुए थे और उन्होंने उन 12 अफ़राद के नाम सुन लिए थे। सुलैम इब्न कैस ये पूरी रिवायत नक़ल करने के बाद कहते हैं कि उन 12 ने बाद में तौबा कर ली, और फिर वो उन्होंने रुजू किया। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सहाबी जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का सहाबी है, अरबी तर्जुमा यकीनन इसका देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अल्ट्रेशन है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि यज़ीद ने तौबा कर ली और वो उसने रुजू किया। तो ये फ़ैसला हम अपने सामीन पे छोड़ते हैं, और जो कि इस किताब को पढ़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया इस रिव्यू सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।